हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की अजीम बबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मसीह यीशु में सलाम और आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और मैं आप सबके लिए एक खूबसूरत और बाबरकत प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो हर एक खास व आम बंदे के लिए होगा। और इसमें हम बहुत सी खूबसूरत बातें कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, बहुत सा इल्म सीखेंगे। और ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है इल्म इलाही। और इसका जो आज का पहला सबक होगा, जो हमारी पहली क्लास होगी, हम इसमें से सीखेंगे, वो यूहन्ना की अंजील में से, बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे। नए अहदनामे की चौथी अंजील है ये। नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब से हम पहली आयत से लेकर तो 18 आयत तक को आज हम सीखेंगे। तो मेरे साथ आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा से हैं, और पास्टर आमिर शहजाद गिल फ्रॉम लाहौर से, पास्टर तरसीम फ्रॉम लाहौर, और मैं आप सबके साथ होंगी होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद से। और इसके साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और हम आज की इब्तदाई दुआ मैं चाहूँगी कि हम ब्रदर पास्टर तरसीम के साथ मिलकर करें। सब मिलकर दुआ में शरीक हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आसमानी बाप इस वक्त के लिए जो आपने मुहैया किया। खुदा इसमें हम आपके बंदा के लिए आपकी हिकमत को, आपकी दनाई को, आपके फहम को मांग लेते हैं, ताकि खुदा आज जब आपके कलाम में से हमें सिखाए तो खुदा हम उस सीखने के अमल को खुदा न सिर्फ अपने तक महदूद रखें, बल्कि खुदा दूसरों तक भी पहुंचाने का सबब, ताकि खुदा आपके कलाम की वो गहराइयां जो आप आज आपका बात रूह कुद्स अपने बंदा के जरिया से हमारे पे अयां करेगा, खुदा फजल बख्शे कि उन सारी सच्चाइयों को हम दूसरों तक भी पहुंचाने का सबब। खुदा यीशु के पाक कदूस जलाली नाम में और खुदा मांग लेता हूँ आज की जो हमारी दोस्त हैं सिस्टर अक्सा के लिए भी लफ्जों की तरतीब और लफ्जों का ज़ख़ीरा मांग लेता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी। आज की हम बाकायदा अपनी जो सीखने सिखाने का मराहिल है उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रशीद गिल जी, आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा ये हम बहुत सादा अल्फाज में करेंगे, ताकि एक आम आदमी की समझ में भी कलाम मुकद्दस की बहुत सी बातें, बहुत से भेद समझ सकें वो भी। और मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा से, कि उनसे आइए कुछ सीखते हैं। और उससे पहले कि बाइबल मुकद्दस में से हम सीखें यूहन्ना की अंजील, आप सब मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस और उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर तो 18 आयत तक। पास्टर आमिर है हमारे साथ, वो तिलावत करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बुजुर्ग यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, पहली 18 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, एक गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई,
اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھنا اور سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سو اس میں سے ان چند آیات میں سے ہم کلام مقدس کی روشنی میں ہم کچھ سیکھنا چاہیں گے، اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے، اور ان کو میں اسلام کرتی ہوں، مسیح یسوع ان کے اسلام چاہتی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے آج کی خوبصورت آیات 1 سے لے کر 18 تک ہم نے پڑھا ہے اس کو، تو اس میں سے ہم کچھ سیکھنا چاہیں گے، جتنے میرے سن رہے ہیں بہن بھائی، جتنے میرے عزیز ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں سے کچھ سیکھنا چاہیں گے، کیونکہ بعض بہت سی ایسے بید ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ذریعہ سے بہت کچھ سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، یہ یوحنا کی انجیل ہے، اس میں مقدس یوحنا رسول کا تعارف ہمیں بتائیے، کہ وہ انٹروڈکشن ہمیں بتائیں، ان کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ کیسی تھی، ان کی خدمات کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور ان کی کتنی انہوں نے کتابیں بائبل مقدس میں لکھی اور کتنے خطوط تھے ان کے، ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کیا، تاکہ ہم ان کے بارے میں سیکھ سکیں۔ خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 18 آیات جو ہیں ان پر غور کر سکیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا، سیکھنا اور دوسروں سے شیئر کرنا۔ سب سے پہلے جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یوحنا رسول کے بارے میں ان کا تعارف۔ تو کلام مقدس کے پڑھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2 نام یوحنا کے جو ہیں وہ اکثر تواتر کے ساتھ کلام میں ملتے ہیں، ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور ایک یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ آج جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا کریں گے وہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم تفصیل جاننا چاہیں تو متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا، اور وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو اس وقت بلایا جب یہ اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے خداوند یسوع مسیح
की आवाज़ को सुना, उन्होंने बग़ैर किसी ताअम्मुल के, बग़ैर किसी मंसूबे के ये फिलफौर ये फ़ैसला किया कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लें। तो बुनियादी तौर पर ये खुदावंद यीशु मसीह के दोनों भाई शागिर्द थे। और दूसरा हवाला जो है वो मरकस की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 38 आयत में हम देख सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके। तो इन दो हवाला जात से हम पर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। इसके बाद ये है कि यूहन्ना 4 अलकाब की वजह से भी मसीही हलकों में मारूफ है। पहली बात तो ये है कि इनको जॉन दी बिलव्ड भी कहा गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह के महबूब थे, उनसे के ज़्यादा नज़दीक थे, उनके प्यारे थे जी। और फिर ये है कि इनको जॉन ऑफ इफसस यानी इफसस का यूहन्ना, यानी इनकी शनाख्त के तौर पर, यूहन्ना और भी थे लेकिन इनकी शनाख्त के तौर पे इनको जॉन ऑफ इफसस भी जो है वो कहा गया। फिर ये है कि जॉन दी एल्डर, यानी इनको एल्डर भी कलीसिया में कहा गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कलीसियाओं की जो है रहनुमाई की। और फिर इनको जॉन दी एवेंजलिस्ट के मुबशर भी कहा गया। तो ये इनके 4 जो हैं वो अलकाबात मिलते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा तफसील में जानना चाहते हैं वो मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब उसकी 18 से 22 आयत, मरकस 1 बाब 16 से लेकर 20 आयत, लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 1 से लेकर 11 आयत में यूहन्ना के बारे में मज़ीद तफसील हासिल कर सकते हैं। चूँकि वक्त हमारे पास महदूद है, तमाम हवाला जात को हम पढ़ नहीं सकते जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शागिर्द है इसको ये फजीलत हासिल है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो वालदा थी उनकी निगहदाश्त करने की जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली इनको दी। और दूसरी ख़ास बात जो है वो ये है कि तमाम शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे या होने को थे तो वो भाग गए थे, परागंदा हो चुके थे। लेकिन ये वो शागिर्द था जो खुदावंद यीशु मसीह की वालदा के साथ और उनकी दूसरी सहेलियों के साथ तमाम तर खतरात के बावजूद वहाँ पर खड़ा था। और ये इसकी बुर्दबारी, दिलेरी और खुदावंद यीशु मसीह से इसकी मोहब्बत का एक अज़हार था। इसलिए इसका एक ख़ास मकाम जो है वो कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। और ये बात भी बहुत सारे लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होगी कि ज़ब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के लिए आला मकाम हासिल करना चाहती, यानी इनकी वालदा जो थी उसकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बेटों को एक आला मकाम जो है वो मिले। पेशे के एतबार से ये माहीगीर थे और इसके अलावा ये है कि बैतसदा गलील में जो है इनकी पैदाइश हुई। और इसके अलावा के कहा जा सकता है कि तकरीबी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि जो किताबों में हमें मिला है या जो हमने तलाश की है उसके मुताबिक इनकी पैदाइश जो है वो कबल 6वीं सदी कबल मसीह जो है वो हुई थी और इनकी मौत इफसस के मकाम पर
جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صدی کے آخر میں 100 سال کی عمر تک یہ زندہ رہے اور افسس کے مقام پر ہی ان کی موت واقع ہوئی. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد تھا جو طبعی موت مرا. باقی سارے جو ہیں وہ مصلوب ہوئے، ان کو مختلف اذیتوں سے مارا گیا، لیکن یہ ایک ایسا شاگرد تھا جو طبعی موت جو ہے نا وہ مرا، اور یہ افسس میں ہی رہا اور یہ قید ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 خطوط یوحنا کی انجیل اور مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ ان کے ہی زور قلم کا نتیجہ ہے. اب مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی، گاڈ بلیس یو. میں اس میں سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہوں گی. جی. جیسے یہ 3 اناجیل ہیں، متی کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل ہے اور جی لوکا کی انجیل ہے، جی لیکن یہ جو یوحنا کی انجیل ہے یہ جی دوسری 3 اناجیل سے کیوں مختلف ہے؟ کس طرح مختلف ہے؟ تھوڑا جی اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں اور اس کا مضمون کیا ہے، جی. یہ اس کی تھوڑی سی. خداوند کے پاک کلام کو جاننے والے لوگ یہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی اور اس کے بعد متی رسول اور مرکز نے مرکز کی انجیل سے استفادہ کیا. جب ہم استفادہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معجزات، جو واقعات مرکز نے بیان کیے کم و بیش پاک روح کی ہدایت کے مطابق دوسرے لوگوں نے بھی پیش کیے، لیکن انہوں نے نقل نہیں کی بلکہ پاک روح کی ہدایت سے جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو ان کے علم میں بات آئی، اس کی شہادت دی. تو شروع کرتے ہیں متی رسول کی انجیل سے. متی رسول کی انجیل کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ تھا اور وہی مسیحا تھا جس کے وہ منتظر ہیں. انہوں نے ان کے نسب نامہ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ داؤد کے گھرانے سے خداوند یسوع مسیح کا تعلق تھا اور یہ وہی مسیحا تھا جسے کہ ہم مسایا انگلش میں کہتے ہیں، جس کی وہ لوگ منتظر تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں پائے، لیکن اس کا نفس مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی مسیحا تھا جس کے آپ منتظر تھے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور داؤد کے گھرانے کی وجہ سے جو بادشاہت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے منسوب ہے. اور وہ نہ صرف جسمانی اور طور پر یا دنیاوی طور پر بادشاہت کے لائق تھا بلکہ روحانی طور پر بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا. یہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں جو ہے وہ معجزات بیان کیے گئے ہیں، متی رسول کی انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مین یا سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. بے شک کہ اس کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے ابن آدم جو ہے وہ اس دنیا میں آیا. یہ اس کا ہے. اب یہ جو ہم نے مرکز انجیل کی جو بات کی ہے تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بااختیار تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا، اور اس نے جو معجزات کیے ان کی وجہ سے
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قادر المطلق کے برابر اختیار رکھتا تھا۔ یہ تو ہے ان 3 اناجیل کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب یوحنا کی انجیل جو ہے یہ اس لیے ان سے مختلف ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہی کی ذات کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کی الوہیت پہ زور دیتی ہے۔ باقی 3 جو اناجیل ہیں وہ ان کی شخصی کردار کو بیان کرتی ہیں، کہ مثلا وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، اس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا۔ جو لوکا ہے وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، یہ ان کے نزدیک یہ ایک مین مقصد تھا۔ مرکز ان کے معجزات کو بیان کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بااختیار تھا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ اس کی جسمانیت سے زیادہ اس کی الوہیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جی، یعنی جیسے ہم یہ کہیں کہ اپنا اقصی ہے، اقصی کے ایک صورت وہ ہے جو ہم پر ظاہر ہوتی ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جی، لیکن ایک وہ شکل ہے جو آپ کے ماں باپ کو پتہ ہے یا آپ کے ماں باپ سے ہم شناخت کر سکتے ہیں۔ یس، تو یوحنا نے ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تصویر کی عکاسی اس طرح کی ہے کہ وہ ازلی خدا کا بیٹا ہے، جو کلمہ کی شکل میں، کلام کی شکل میں خدا باپ کے پاس بنائے عالم سے پہلے موجود تھا۔ وہ خلق نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، بنائے عالم سے پہلے موجود تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس وجہ سے یہ جو یوحنا کی انجیل ہے باقی 3 اناجیل سے مختلف ہے، لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ اختلاف نہیں بلکہ ایک شخصیت کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ 3 اناجیل میں ان کے معجزات کو، ان کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کیا گیا ہے جی، کہ اس کا تعلق خدا سے تھا، وہ خدا کے پاس تھا اور خدا سے ہی وہ کلمہ کی شکل میں ہمارے تک پہنچا اور اس نے انسانی جسم جو ہے وہ اختیار کیا۔ یہ اس کا فرق ہے۔ ہاللیلویہ، بہت خوب، بہت خوب آپ نے ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جتنے میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ایمان رکھتی ہوں، امید رکھتی ہوں کہ انہوں نے بھی بہت کچھ آج سیکھا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے جو ہم رفیق ہیں، ہمارے مددگار ہیں، میں چاہوں گی کہ اگر وہ بھی ان میں سے کوئی کویسچن ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے ان کو کہ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جے مسیح کی ڈاکٹر صاحب، میں ایک جی، جے مسیح دی، کہ جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جب ہم اس کو، یہ پہلی آیت ہے، جب ہم 6 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیان کریں کہ آسانی کے ساتھ ہم اس بید کو کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پادری صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور خداوند کے پاک کلام کے بھید کو جاننا ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہ ہمیں اپنی ہمت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں وہ طاقت دیتا ہے کہ ہم اس کے بھیدوں کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہلی 6 آیات ہیں اس میں یوحنا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جی، اچھا، پہلے تھوڑی سی دیر ہم اس بات پر جو ہے غور کریں گے کہ کلمہ کیا ہے اور کلام کیا ہے۔ کلمہ اور کلام جو ہے، کلام ہم پوری بائبل کو کلام
کہہ سکتے ہیں کلمہ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور وہ بامانی ہو، جس کا کوئی مطلب بنے۔ جی یعنی بائبل کی 66 کتابیں ہیں، ان سب کو ہم کلام مقدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلمہ جو ہے وہ ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے جس سے کہ ہم اپنا مقصد دوسرے شخص تک پہنچا سکتے ہیں یا اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں۔ تو دراصل خداوند یسوع مسیح جو ہے بنائے عالم سے پہلے اپنے باپ کے پاس کلمے کی شکل میں موجود تھا، جیسے لفظ ہیں اس کی صورت میں وہ موجود تھا۔ اب بھید اس میں یہ ہے کہ اس کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، جی اور خداوند کی بھی، جس کو ہم باپ کہتے ہیں، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے۔ بے شک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پادری صاحبان ہیں انہوں نے کلرجی کالر پہنا ہوتا ہے جو کہ گول ہوتا ہے، یہ گلے میں وہ پہنتے ہیں۔ تو وہ کالر جو ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس خدا کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جس کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، وہ ہر وقت اور ہر حال میں موجود ہوتا ہے۔ اب اس بھید کو سمجھنے کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ سکیں۔ جی یہ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اب یہ جو ہو جا ہے، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے، انگلش میں کہتے ہیں لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی اور لیٹ بی دی لائٹ۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ روشنی ہو جائے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے روشنی ہوئی، اور اس کی وساطت سے تمام چیزوں کو خلق کیا گیا۔ کوئی ایسی دنیا میں چیز موجود نہیں جو خداوند یسوع مسیح کی وساطت کے بغیر خلق کی گئی ہو۔ یس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باپ کے ساتھ کلمہ کی شکل میں بنائے عالم سے موجود تھے، اور ساری دنیا کی ہر چیز جس میں نباتات، مخلوقات، you name it and you have it، جو کچھ بھی ہے وہ اس کلمے کی وجہ سے، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے اور خدا کا بیٹا ہے، وہ خلق نہیں ہوا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ نہ تو اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو اسی طرح خداوند کی بھی جو ہے، باپ جو ہے، اس کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ بنائے عالم سے یہ موجود ہیں، اور ہر چیز 3 چیزوں کے اشتراک اور اتفاق سے بنی ہے کہ ہم مسیحی ایمان میں اسے تثلیث کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک۔ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے خدا اور پاک روح جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی وہ موجود تھی، اور خداوند یسوع مسیح کلمہ کی شکل میں، کہ جو باپ کے منہ سے ادا ہوا وہ کلمہ ہے، اور اسی نے ہی ہمارے لیے جسم اختیار کیا، اور وہ ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا۔ تو اس کو آسان طریقے سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پہلے ایک کلمے کی شکل میں
ایک لفظ کی شکل میں وہ موجود تھا، اور وہ لفظ تھا جو باپ کی زبان سے ادا ہوا، اور اس کا نام اردو میں تھا ہوجا، جی اور وہی ہوجا ہے جس نے انسانی شکل اختیار کی۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی پیدائش تو ایسے نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ خدا محیر العقول کام کرتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، محیر العقول سے مطلب ہے کہ ایسے کام کرتا ہے جو عقل کو حیرت میں ڈال دے۔ جی معجزات کرنا اس کا کام ہے۔ آدم کو اس نے مٹی سے بنایا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے عام مٹی لی اور اس میں اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ جی اگر خدا ایسا کر سکتا ہے تو وہ کلمے کو انسانی شکل کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک، تھوڑا سی سمجھنے کی بات ہے۔ ہم کون ہیں کہ خدا کو سمجھائیں یا اس کو ایک باکس میں مقید کرنے کی کوشش کریں؟ وہ معجزات کا خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے شک، وہ جس کو چاہے دولت دے دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو وہ شکل دے دیتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں جیسے کمہار کے ہاتھ میں مٹی ہے ویسے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو انسان آدمی اور عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن خدا کے سامنے کئی آپشنز ہیں، اس کا اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، اور یہی اس نے کیا۔ اس لیے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ وہی جو ہے خدا کا پرتو جسے کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا عکس کہہ سکتے ہیں۔ اور ان 6 آیات میں اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا صیغہ جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں تھوڑا سا لفظوں کا پلے ہے کہ اس میں زندگی تھی، زندگی آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، ہم سبھی سانس لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی سانس لیتے ہیں جو داہریہ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے۔ جی لیکن جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، لیکن جس زندگی کی ہم بات کرتے ہیں وہ کثرت کی زندگی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے۔ نجات خداوند یسوع مسیح کے ذریعے آئی، خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہی ہمارا باپ سے ملاپ ہوا، اور اس سے آگے چل کر ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی فی الحال اتنی ہی وضاحت کافی ہے، اگر کوئی اور پوچھنا چاہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وقت سے بھی آؤٹ ہو جائیں۔ جی بالکل، ہم اپنے وقت کا بھی پورا خیال رکھیں گے، اور بہت اچھا آپ نے ہمارے جو اس میں بھی ہمارے لیے مدد کی، اس بیت کو سمجھنے میں بھی، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر پاسٹر ترسیم ہے وہ بھی کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں ان سے۔ جی بالکل سسٹر جی، تھینک یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم یوحنا کی انجیل میں جیسے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ بے شک، یہ ہم 6 آیت سے جب آنورڈ آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے، لیکن جو سیکھنے کی بات ہے، جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک انسان کس طرح سے خدا کا بیٹا بن سکتا ہے۔
हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक चूंकि यहूदी नस्ल से था, और सबसे अहम बात ये थी कि वो अपने घर से खुदावंद के पाक कलाम की मनादी को शुरू करें। तो अक्सर होता ये है कि दुनियावी तौर पे कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में या आम मुआशरे में हम इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अपने ख़ानदान से मिलकर मीटिंग करें, उनको बताएं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या मकासद हैं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, और अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने इसी ज़रूरत को पूरा करते हुए खुदावंद के पाक कलाम की खुशखबरी जो है वो बनी इसराइल को दी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसको कबूल ना किया। अब वो लोग जिन्होंने उनको आउटराइट रिजेक्ट किया वो बनी इसराइल थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गैर अक़वाम से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें मैं और शायद आप लोग भी शामिल हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है हम कोई कौम न थे, तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से ये हमें फजीलत, इज्जत, वकार, शर्फ हासिल हुआ कि हम उसके नाम लेवा कहलाते। तो पहली तो बात यह है कि जितनों ने उसे कबूल किया, और जितनों से मुराद ये है कि सारों ने नहीं, क्योंकि अक्सरियत उनकी थी, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। खुदावंद यीशु मसीह को तकलीफ हुई, शॉक लगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो गैर अक़वाम थे, जो खुदा को जानते तक न थे, हम पर फजल हुआ और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ना सिर्फ हमने नजात पाई, बल्कि हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम उसके हम मेरास हो सके, आसमान की बादशाही में उसके हम मेरास हो सके। ये की है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने हमें भाई कहकर पुकारा है कलाम में, और जब वो भाई कहता है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हैं वो उसके भाई, और जो ख़वातीन हैं वो उसकी बहनें हो गई। तो जो आसमान की बादशाही है वो उसके बाप की है, और वो अकलौता उसका वारिस है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए बाप तक रसाई हासिल कर लेते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह खुदा से, बाप से रसाई हासिल कर सकते हैं जबकि हम गुनाहगार हैं। तो मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि नजात खुदावंद का एक ऐसा गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है, जो उसने अपने बेटे के ज़रिए हमें अता किया है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं जी, और खुदावंद यीशु मसीह का कफारा जो है वो हमें रास्तबाज ठहराता है। जब गुनाह बीच में से ख़त्म हो जाता है, जब गुनाह की कीमत खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से अदा कर दी जाती है, तो उस शरीयत का तमाम तकाजा पूरा हो जाता है, और खुदावंद जो बाप है वो हमें बेटे और बेटियों की तरह कबूल कर लेता है। फिर हम आम आदमी नहीं रहते। आम से मतलब यह है कि हम फिर भी सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन यह है कि फिर हम जो है इस अतबार से नहीं जीते कि मेरा ताल्लुक जो है फलां नंबरदार की फैमिली से है। भाई, हमारा ताल्लुक बादशाहों के बादशाह के साथ हो जाता है।
ہمارا اس خاندان سے تعلق ہو جاتا ہے جو سب سے اونچا ہے، جس کے حضور ہر چیز ممکن ہے. اور بیٹا اور نوکر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ خدا کا بندہ تھا، خداوند اسے پیار کرتا تھا، کلیم اللہ اس کو کہا گیا، وہ خدا سے باتیں بھی کرتا تھا، عزیز تھا، اور خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرے، اس میں معاون ثابت ہو. لیکن یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ وہ بیٹا نہیں تھا. اب بیٹے کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس جس وقت چاہے اس وقت جا سکتا ہے اور اس سے اسرار کر سکتا ہے. وہ چیز بچے ہیں کھلونا مانگتے ہیں تو وہ باپ منع بھی کر دے تو وہ پھر 1 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں جب تک کہ ان کو کھلونا مل نہیں جاتا. لیکن وہ چونکہ بیٹا ہوتا ہے، باپ ان کو منع نہیں کرتا، ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو یہ فرق ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ روحانی طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اس میں جسمانیت کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اولاد جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے، یہ روح سے پیدا ہوتے ہیں. اسی حوالے کی 13 آیت کو اگر آپ میرے لیے پڑھیں تو بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی. آپ ذرا پڑھیں گے اس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے 13ویں آیت میں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تو میرے عزیزو، خدا سے پیدا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں جسمانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا روح ہے، خدا جسم نہیں ہے. اور جو لوگ روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے جا کے تو مل جاتے ہیں. اور خداوند جو ہے وہ کچھ بھی عجائب کرنے پہ قادر ہے، چونکہ ہم روح کی وساطت سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس لیے ہم ایمان سے یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم پہ فضل ہوا ہے اور جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے یا بن جاتے ہیں، تو مجھے یہ لاسٹ آپ یہ کویسچن کا آنسر دیجیے گا، اور کہ ہم جب یوحنا کی انجیل میں سے پہلے باب میں 12 کی 18 آیت تک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر فضل ہوا. جی. اور میں سیکھنا چاہوں گی، اور جتنے میرے ساتھ ہیں، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں یا جتنے بعد میں بھی دیکھیں، سیکھنا یہ چاہوں گی کہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان، ایک عام شخص کیسے اس فضل کو سمجھ سکتا ہے، اس بیٹ کو سمجھ سکتا ہے. ہاں جی، اکثر آپ نے بہت گہرا سوال پوچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیکن میں بھی انسان ہوں، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا بیان کروں اور جامع انداز میں بیان کروں، لیکن وہ مختصر ہو. بات یہ ہے کہ فضل جو ہے اس کو انگریزی میں گریس کہا گیا. اب گریس اور فضل جو ہے، اس کا فضل کا مطلب ہے ترس کھانا، رحم کرنا، کسی پر مہربانی کرنا. جب ہم کسی پر ترس کھاتے ہیں، رحم کرتے ہیں یا اس پر مہربانی کرتے ہیں تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی اس شخص پہ. یہ ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں، دل میں ایک جذبہ ترحم ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فضل پر فضل ہوا تو اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ یا جا سکتا ہے میرے نقطہ نظر سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باغ عدن میں گناہ ہوا، بابا آدم نے
وہ پھل کھایا جو خدا نے منع کیا تھا، اور اس کے پھل کھانے سے اس کی آنکھیں جو تھی، بلکہ دونوں کی، آدم اور حوا کی جو جسمانی آنکھیں تھی وہ کھل گئی۔ اچھا، ان آنکھوں کے کھلنے سے یہ ہوا کہ ان کو ننگے پن کا احساس ہوا۔ ان کو یہ لگا کہ ہم تو ننگے ہیں۔ پہلے خداوند کا جلال جو تھا وہ ان کو گھیرے ہوئے تھا، جب گناہ آ گیا تو خداوند کا جلال جاتا رہا اور وہ ننگے ہو گئے۔ اور آج بھی انسان کی وہی حالت ہے کہ جب ہم میں گناہ آ جاتا ہے، ہم گناہ کا ارتکاب کسی وجہ سے بھی کرتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی آواز ہمیں ملامت کرتی ہے، یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے۔ بے شک۔ اچھا، پھر یہ جب گناہ ہو گیا تو خداوند نے، کلام میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ ٹھنڈے وقت میں خداوند آدم سے ملنے کے لیے آتا تھا، ملاقات کے لیے آتا تھا، کیونکہ بنیادی مقصد خداوند کا یہ تھا کہ پیدا کرنے کا، آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا آدم سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا، اس نے آدم کو آواز دی کہ آدم آدم تو کہاں ہے؟ اور دونوں میاں بیوی جو سب سے پہلے بڑے پرجوش انداز میں خداوند کو ملتے تھے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، وہ جھاڑیوں میں چھپ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ بالآخر وہ سامنے آیا تو خداوند کو تو پہلے پتا تھا کہ گناہ ہو چکا ہے۔ اب گناہ کی جو سزا ہے شریعت کے مطابق وہ موت تھی، لیکن خداوند نے بھلائی کی، ان پر ترس کھایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے تیار کیے، اور چمڑے کے کرتے جو ہیں وہ جانور کی کھال سے حاصل ہوتے ہیں، اور کھال جو ہے وہ جانور کی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ایک اشارہ پنہاں تھا کہ کفارہ کے بغیر انسان جو ہے وہ جی نہیں سکتا، اس کی ضرورت خداوند کا یہ انتظام ہے، نجات کا انتظام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ کلمہ ہے وہ انسانی شکل لے اور وہ ہم سب کے لیے اپنا خون سولی پر بہائے تاکہ شریعت کے تقاضے کو پورا کیا جا سکے۔ خداوند اس وقت چاہتا تو ان دونوں کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان پر ترس کھایا، فضل کیا، ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خداوند نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اس لیے نکالا کہ اگر یہ دوبارہ اس پھل کو کھاتے ہیں تو گناہ کو دوام حاصل ہو جائے گا، گناہ ابدی ہو جائے گا۔ خداوند نے سزا کے طور پر نہیں اس کو نکالا، خداوند نے اس کو معاف کیا اس طریقے سے کہ گناہ جو ہے وہ دائمی نہ ہو سکے، عدن سے باہر نکال۔ اور آرام کو چونکہ جانتے ہیں، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے کو مقرر کیا جو تلوار لے کر، ننگی تلوار سے پہرا دیتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خداوند آدم کی بہتری چاہتا تھا، وہ مارنا چاہتا دے سکتا تھا۔ پھر خداوند نے کلمہ کو انسانی روپ دیا۔ عبرانیوں کے خط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، تو نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ وہ بدن کیوں تیار کیا؟ تاکہ وہ قربان ہو سکے۔ یہ اس کا ایک مقصد تھا، وہ گناہ کی۔ اور یہ پہلا فضل یہ ہوا
کہ خدا نے گناہ کی سزا نہیں دی، ان کی جان بخشی کی۔ دوسرا فضل یہ ہوا کہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ تیسرا فضل یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ گناہ ابدی نہ ہو جائے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اور چوتھا فضل یہ ہوا کہ خداوند نے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو اس دنیا میں صلیب پر قربان کیا۔ تو یہ سارے فضل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مریم پر فضل ہوا، اور وہ اس لیے ہوا کہ اس کی کوکھ سے خدا کا بیٹا جنم لے کر ہم سب کے لیے کفارہ ٹھہرے۔ تو اگر ان چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم پر فضل ہوا ہے، اور خداوند یہ سلسلہ ابھی بھی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ پطرس کے خط میں ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک وہ آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ وہ آنے کو آج بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ ہم سب کو کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، مزید وقت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ بھی اس کے فضل کی شکل ہے۔ آج ہم ایک نئے سال میں شروع ہو گئے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے۔ اس نے مزید ہمیں وقت دیا ہے کہ یہ خداوند کی خوبی ہے کہ وہ تمام گناہوں کے باوجود ہم سے پیار کرتا اور اپنا سورج نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ برے ہیں۔ خداوند اپنی برکتوں کو محدود نہیں کرتا، یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کے ہم مستحق نہیں۔ تو یہ فضل پر فضل ہے جو خداوند کی سے ہے، اور اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کا فضل قائم رہے، اور گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، فضل اس سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے، نجات حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خداوند کی طرف سے بخشش ہے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آج کی تمام گفتگو سے، آج کے تمام سیکھنے سکھانے کے مراحل سے میرا ایمان ہے کہ جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت برکت پائی ہوگی، بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم کلام مقدس کو سیکھیں، اور اس کا نام بھی جو پاک روح کی ہدایت سے ہمیں ملا ہے وہ بھی یہی ہے کہ علم الہی، تاکہ ہم خدا کے کلام سے اس علم کو سیکھ سکیں، اس بیت کو سیکھ سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے گیسٹ اسپیکر کا، ڈاکٹر رشید گل کا، کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات سے تھوڑا وقت نکالا تاکہ وہ ہم تک خدا کے گہرے بیدوں کو، علم کی باتوں کو پہنچا سکیں۔ اور جتنے ہمارے ساتھ باقی ہیں، پاسٹر عامر ہیں، پاسٹر ترسیم ہیں، ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ پاک روح کی ہدایت سے انہوں نے بھی جو ان کو ہدایات ملی، مدد انہوں نے کی ہمارے ساتھ، اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ بھی ہم سب مل کر آپ سب تک بہت سی اور مزید کلام مقدس کی گہری باتوں کو، گہرے بیدوں کو اور علم کی باتوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور اب ہمارے جو پروگرام کا اس ٹائم جو ہمارا لاسٹ حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اینڈ کریں گے، اور اس دعا میں رہنمائی ہمارے ساتھ پاسٹر عامر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں جی، میں ایک منٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی، کہ کلمہ کو یا کلام کو یونانی زبان میں لاگوس بھی کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک جو لقب ہے وہ لاگوس بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کلام، کہ یعنی خدا کا پاک کلام۔ اور ایک لفظ ہے ریما،
रहमा। हाँ जी, तो वो जो है वो इसलिए उसका मतलब बता रहा हूँ कि वो एक कलमा है, जैसे कि कोई भी बामानी हम कलमा अदा करते हैं, तो पूरे कलाम को, जैसे पूरी बाइबल है तो इसको हम लागोस कहेंगे, और रेमा या रीमा जो है वो एक कलमा है, एक छोटा लफ्ज है जो बामानी है, जो हम दूसरों को बयान करके अपना माफी अल ज़मीर जो है वो बता सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है इनका मतलब है कि खुदा का कलाम, और इसका इशारा खुदा तुमसी की जानब है। मैं चाहता था तो आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम एहतमाम पे करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में शुक्रगुजार हैं, आपके रहम के लिए, आपके फजल के लिए जो आप हम पर अंडेलते हैं, इस बाबरकत मौका के लिए जो आपने हम सबको बख्शा कि मिलकर इकट्ठे होकर आपके कलाम के बेदों को जाने, आपके कलाम को गहरे अंदाज में आपके बंदा के वसीला से हम जान सके। हम शुक्र करते हैं डॉक्टर साहब की सारी खिदमत के लिए, उनके कीमती वक्त के लिए जो उन्होंने हम सब के लिए निकाला। हम डॉक्टर साहब के लिए शुक्र करते हैं, डॉक्टर साहब के लिए सेहतमंद जिंदगी और बरकत को मांगते हैं, मिन्नत करते हैं हम सबको ब्लेस कीजिए कि जो कुछ आज हमने सीखा है, सुना है, इस पर गौर खोज करते हुए इसको अपनी जिंदगियों में रखें, अप्लाई करें, इस पर अमल करें और बोतेरों तक पहुंचाने वाले ठहरे। मसीह यस्सु के पाक पवित्र जलाली और अब्दी नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस आज़ाज़ के लिए कि आपने मुझे वक्त दिया और हमने खुदा उनके पाक कलाम को सीखने की कोशिश की। अगर किसी बहन भाई के जहन में कोई सवाल हो तो वो हमें सवाल भेज सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आइंदा किसी प्रोग्राम में दे सके। बेशक। सो लास्ट पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सबसे, जितने मुझे देख रहे हैं, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आज हमने सबक नंबर 1 में सीखा है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 1 से लेकर तो 18 आयत तक, ये इतना हमने सीखा है, पहली 18 आयत। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो आप हमें लिख कर सेंड कर सकते हैं। सो अगला प्रोग्राम हमारा सबक नंबर 2 का होगा। इस प्रोग्राम से आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको और डॉक्टर साहब आपको भी, पास्टर आमिर जी आपको, पास्टर तकसीम जी आपको, आप सबको बहुत बरकत और अपने नाम जलाल के लिए खुदावंद आपको कसरत से बढ़ाता रहे। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सा सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।